वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ मोहब्बत आखिरी मंजिल किस नंबर। इससे पहले किसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्दी से एपिसोड रीड करें, अच्छे से रिस्पॉन्स दें ताकि रोज़ एपिसोड पोस्ट हो सके। मोहब्बत आखिरी मंजिल अस कलम फरवा खालिद किस नंबर 13। ज़रवा की आंखों के आगे स्याही सी आन ठहरी थी। इसके कदम लड़खड़ा से गए थे। वो तवाज़न बरकरार ना रख पाते, ज़मीन पर ठह जाती जब अचानक दो मजबूत बाहों का हिसार इसके नाजुक वजूद के गिर्द आन ठहरा था। ज़रवा का सर बहुत भारी हो रहा था। बमुश्किल आंखें खोलकर इसने खुद को सहारा दिए खड़े शख्स की जानिब देखा था। इसकी आंखों के सामने का मंजर धुंधला सा गया था। घनेरी पलकों को झपकते इसने मुकाबिल की सूरत देखनी चाहिए थी, जिसके वजूद से उठती मसरूरकुन खुशबू ज़रवा की सांसें रोक रही थी। खौफ के मारे इसके चेहरे पर जर्दी आन ठहरी थी। मुकाबिल की गर्म सांसें इसके चेहरे से टकराने लगी थी। ज़रवा को एकदम से एहसास हुआ था कि वो मुकाबिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इसके चेहरे की रंगत मुतग़य्यर हुई थी। गिरफ्त में महसूस की जाने वाली सख्ती और वहशीपन था, वही जो वो पहले भी महसूस कर चुकी थी। ज़रवा का वजूद लरज़ उठा था। इसने निगाहें उठाकर मुकाबिल की जानिब देखा था। जब अगले ही पल इसे दुनिया घूमती हुई महसूस हुई थी। इसने दूर होने की कोशिश की थी, मगर उसके वजूद में हिलने की भी सकत नहीं थी। वो बेबसी के आलम में साकित सी शख्स की बाहों में खड़ी थी। शाहराज लाशारी की निगाहें भी इस लड़की के चेहरे पर जमकर रह गई थीं। वो इसके बेपनाह करीब थी। दिल फरेब नकूश में सजा खौफ पहले से भी बढ़ चुका था। लरजती पलकें कभी उठती थीं, कभी गिरती थीं। इसके लरजते गद्दाज वजूद की नरमाहटें महसूस करता वो शख्स कुछ पल के लिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया था। ये लड़की क्यों हर बार इससे ऐसे ही टकरा जाती थी? ये कैसा इत्तेफाक था? ये खेल क्या खेल था या किस्मत का? वो जतोई ख़ानदान की किसी और लड़की को भी तो अगवा कर सकता था, बदला ही तो लेना था। फिर ये ही क्यों? और निकाह निकाह कैसे कर सकता था वो? शाहराज लाशारी के मगरूर नकूश एकदम से तन गए थे। छोड़े मुझे। ज़रवा के लबों से बेसाख्ता निकला था। इसने शाहराज की गिरफ्त अपने गिर्द से हटाने की कोशिश की थी। शाहराज ने नागवारी भरी निगाहों से इस लड़की की ये हरकत देखी थी। ज़रवा की तबीयत कैसी है अब? शहराम को जैसे ही ज़रवा की खराबी तबीयत की खबर मिली थी, वो फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा था। ज़रवा असद और नवीदा बेगम के साथ वहां आई हुई थी। बाहर गार्ड भी खड़े थे। शहराम अंदर दाखिल हुआ था, मगर जैसे इसकी नज़र सामने के मंजर पर पड़ी, इसकी आंखों में मिर्चें सी भर गई थीं। ज़रवा के पीछे आती नवीदा बेगम ने भी ये मंजर देखा था। वो भी अपनी जगह साकित हुई थी। वो नहीं जानती थी कि ये शख्स कौन है, मगर ज़रवा की हालत और वहाँ आते शाहराम के खौफनाक तासुरात देख उन्हें समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था कि ये इंसान कौन है। उनके चेहरे की रंगत जर्द हुई थी। असद भी वहाँ आ चुका था और ज़रवा को शाहराज लाशारी के हिसार में देख इसने भी लब भींच लिए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो ज़रवा को। शाहराम गुस्से से पागल होता आगे बढ़ा था और वो ज़रवा का बाजू थामकर इसे शाहराज की गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। ज़रवा इस झटके के बायस पीछे को लड़खड़ा सी गई थी। शाहराम शदीद गुस्से की वजह से इसका भी ख्याल नहीं कर पाया था। शाहराज के सामने आन खड़े होते वो इस पर अपनी कहर आलूद निगाहें जमाता धाड़ा था। ज़रवा। नवीदा बेगम ने आगे बढ़कर ज़रवा का थाम लिया था, जिस वक्त सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी, जबकि शाहराज लाशारी को शाहराम की हरकत आग लगा गई थी। जो भी था, पर वो लड़की अब इसकी बीवी थी। ये इंसान भला कैसे इसे छू सकता था? इस पर मलकियत जमाकर इसे दूर कर सकता था। शाहराज को ये बात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं हुई थी। शाहराम जतोई अपना ये जुनूनीपन अपने तक रखो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा।
خبردار جو دوبارہ ایسا کرنے کا سوچا بھی تو برداشت نہیں کرتا شہراز لاشاری۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ اس کا اشارہ ضرور کی جانب ہی تھا۔ شاہرام کا اسے چھونا شہراز کو سخت ناگوار گزرا تھا، جبکہ شہراز کے انداز میں یہ احساس ملکیت دیکھ شہرام کو آگ لگی تھی۔ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ دونوں کے گارڈز بھی اندر آ چکے تھے۔ ضرور سہمی سی نویدہ بیگم کی آغوش میں چھپی کھڑی تھی۔ یہ ہاسپٹل ہے، یہاں پر یہ سب مت کرو تم دونوں۔ اسد بات بڑھتے دیکھ آگے بڑھا تھا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا، اسے کہیں ابھی اور اسی وقت ضرور کو آزاد کرے۔ شاہرام کسی کے سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بات پر وہاں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ نویدہ بیگم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ان کے خاندان میں اس سے پہلے کبھی کوئی عورت نے طلاق کا نام سنا بھی نہیں تھا۔ شہراز لاشاری کی نظریں سہمی ہرنی کی جانب اٹھی تھیں، جس کی طبیعت مزید خراب ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر اسے نویدہ بیگم کا سہارا نہ ہوتا تو وہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ پہلے دے بھی دیتا پر اب نہیں دوں گا۔ شہراز لاشاری کی مغرور پرتپش نگاہوں میں شفافیت آن ٹھہری تھی، جو دیکھتی ضرور کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ شہراز لاشاری کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس لمحے کوئی عزم کیا ہو اس نے۔ شاہرام جتوئی کی تڑپ کبھی ختم نہ ہونے دینے کا عزم۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے۔ شاہرام اس کی بات پر مزید بھڑک اٹھا تھا۔ اس نے گارڈ سے بندوق چھین کر شہراز پر تان دی تھی۔ اس کا ہاتھ ٹریگر پر تھا۔ سب کے ہوش اڑ چکے تھے، مگر شہراز لاشاری کے انداز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ سگریٹ سلگاتا بہت پرسکون نگاہوں سے شاہرام جتوئی کی تڑپ اور بے قراری دیکھ رہا تھا، جس سے اسد نے بندوق چھین لی تھی۔ جو دیکھ نویدہ بیگم اور ضرور کی سانس میں سانس آیا تھا۔ ضرور تو نویدہ بیگم کی سینے پر چہرہ چھپائے خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہ بندوق لے کر ساری گولیاں اپنے سینے میں اتار دے، خود کو ختم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تماشے سے اپنی جان چھڑوا لے۔ وہ شاہرام کی کیفیت سمجھ رہی تھی، کم عذاب میں وہ بھی نہیں تھی، پر وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کرنے سے کچھ حل نہیں ہونا تھا، اب معاملات مزید بگڑنے تھے۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام انسان بالکل بھی نہیں تھا کہ اس سے خوف کھا جاتا یا پیچھے ہٹ جاتا۔ اس کے تیور دیکھ کر ضرور کو خوف محسوس ہونے لگا تھا، جو کہ سرخ آنکھیں بار بار اس کی جانب ہی اٹھ رہی تھیں۔ شاہرام جتوئی، تم ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، اگر مار سکتے ہو تو مار دو مجھے، ورنہ پھر ایک ہفتے بعد اپنی منکوہا کو تمہاری سفید حویلی سے رخصت کروانے آؤں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ شہراز لاشاری کے چہرے پر دل جلاتی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جبکہ اس کے الفاظ پر ضرور کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھیں۔ یقیناً اس شخص نے رخصتی کا فیصلہ ابھی کیا تھا۔ ضرور کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر نویدہ بیگم کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اسجد نے خفگی بھری نگاہوں سے بھائی کی جانب دیکھا تھا۔ شہراز لاشاری اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کہا تھا تم سے معاملہ بگڑے گا، تم خود بگاڑو گے، اور دیکھو وہی ہوا۔ اسد نے انتہائی غصے سے شاہرام کو مخاطب کرتے کہا تھا، جو اس وقت غصے کی انتہا پر تھا۔ اس کا بس چلتا تو ابھی اسی وقت شہراز لاشاری کا کام تمام کر دیتا، چاہے پھر اس کے بعد اسے سولی پر چڑھنا پڑتا یا ساری زندگی جیل ہی کیوں نہ کاٹنی پڑتی، مگر اس کے اپنے گھر والے ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کا بھائی اس سے زیادہ دشمنوں کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ شاہرام جتوئی اس وقت ہر ایک سے بدظن ہوا تھا۔ وہ اسد کے روکنے کے باوجود وہاں سے نکل گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری نگاہ ضرور پر ڈالی تھی۔ ضرور بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں کے اس تصادم پر شاہرام جتوئی کی تڑپ مزید بڑھ گئی تھی۔ ضرور نے ایک دم سے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے اسے کسی انتہائی قدم سے روک رہی ہو۔ شاہرام جتوئی کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا تھا، جو دیکھتے وہ نگاہیں چرا گئی تھی، جس کے ساتھ ہی شاہرام جتوئی لب بھینچتا لمبے لمبے سے بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ضرور نویدہ بیگم کے سینے پر سر رکھتی سسک اٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اس نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے خود سے خفا کر دیا تھا۔ ان کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے تھے۔ انسان کیا سوچتا تھا اور کیا ہو جاتا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اپنا دل شاہرام جتوئی کی جانب سے مارنا پڑے گا۔ وہ اس کے لیے اجنبی ہو جائے گا۔ اس آزمائش نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی بابا کے بچھڑنے کا غم نہیں بھولی تھی وہ، کہ اس کی زندگی کا ایک اور پیارا شخص اس سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اپنی سسکیوں کو دباتی وہ نویدہ بیگم کے سہارے باہر نکل آئی تھی۔ بار بار وہ شفافیت میں ڈوبی آنکھیں نگاہوں کے سامنے آ رہی تھیں، جو اس کے خوف میں کئی گنا اضافہ کر دیتی تھیں۔ نہ جانے اب وہ شخص کیا کرنے والا تھا۔ وہ دشمنوں کی حویلی کیسے جائے گی،
کیسے رہے گی ان لوگوں کے بیچ جن کے دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی؟ لوگوں کا کہنا تھا وہ اس کے بابا کے قاتل تھے۔ ضرور کی اذیت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ معروف، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے یہاں، چلو حویلی واپس جاتے ہیں۔ امرا، معروف اور ملازمہ کے ساتھ پرانے باغ آئی ہوئی تھی جو حویلی سے کافی دور تھا۔ وہ عصمت بیگم کی جانب سے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ امرا کے ساتھ جب سے وہ واقعہ پیش آیا تھا وہ حویلی سے نہیں نکلتی تھی۔ اس کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ سہمی سی پر وقت اپنے کمرے میں چھپی رہتی تھی۔ آج عصمت بیگم کے کہنے پر وہ معروف کے ساتھ بہت مشکل سے وہاں آئی تھی، لیکن اس خوبصورت سی جگہ پر آنے کے باوجود اس کا خوف کم نہیں ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اتنے سارے گارڈز کے ہوتے ہوئے بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ عجیب سا خوف پورے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ واپس وہاں جا کر قید ہی ہونا ہے تو بہتر نہیں ہے تھوڑا وقت یہاں گزار لیا جائے؟ معروف اس کا ہاتھ پکڑتے آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ امرا کی جان جاتی تھی اس موسم سے، مگر معروف اس کی بات سنتی تب نہ۔ یہ بہت بڑا اور پرانا باغ تھا جہاں پھلوں کی بہت زیادہ پیداوار تھی۔ موسمی پھل بڑی تعداد میں بیرون ملک امپورٹ کیے جاتے تھے۔ ان کے کاروبار وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے۔ بارش شروع ہو گئی ہے معروف، چلو گھر چلو۔ امرا نے بیچارگی بھری نگاہوں سے معروف کو دیکھتے کہا تھا، جو اس کی روحانسی صورت دیکھ اپنی ہنسی نہیں روک پائی تھی۔ کتنی ڈرپوک ہو تم امرا، تھوڑی بہادر بنو، آگے کیا ہوگا تمہارا؟ کسی ایسے ویسے کھٹ دماغ انسان کے پلے بن گئی تو لڑکی کیا ہوگا تمہارا؟ شہراج لالا کے سامنے تو ویسے بھی تم مرنے والی ہو جاتی ہو۔ معروف نے محبت سے اس کی جانب دیکھتے مذاق اڑایا تھا، جبکہ شہراج کا نام سنتے ہی امرا کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ واقعی وہ اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اسے جو سننے کو ملتا تھا کہ اس کی شادی شہراج سے ہونی ہے، یہ سن کر ہی اسے اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس وقت بھی اس کی رنگت ناقابل یقین حد تک سرخ ہو چکی تھی۔ پلیز ایسی باتیں نہ کیا کرو، امرا نے خوف سے جھرجھری لی تھی، جبکہ معروف اس کی حالت دیکھ اپنا کہکہ نہیں روک پائی تھی۔ وہ امرا کا دھیان بھٹکا چکی تھی۔ امرا نے دوبارہ واپس جانے کی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت کریم کلر کے پیروں تک آتے کلیوں والی فراق میں ملوث تھی۔ دودیا نازک پیروں میں خود سے ڈالے سنہری لامبے بالوں کو چٹیوں میں مکید کیے وہ بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ کانوں میں پہلی سفید موتی کی بالیاں اس کے معصوم حسن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ معروف ملازمہ کے بلانے پر دوسری جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ جب ذرا اونچائی پر ہونے کی وجہ سے اس کی نظر درختوں کے پار نظر آتے منظر پر پڑی تھی۔ سکھاں، یہ لوگ کون ہیں؟ اس نے پاس کھڑی ملازمہ کو مخاطب کرتے پوچھا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چلتی جنگلے کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ نظریں اب بھی اسی منظر پر تھیں۔ باغ سے کافی فاصلے پر تھے وہ لوگ۔ سیاہ رنگ کی 5 گاڑیوں کا قافلہ وہاں آن رکا تھا۔ وہاں کھڑے بھاگ کر گاڑی کے دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ اتنی محبت اور عقیدت تھی ان لوگوں کے انداز میں اس آنے والے شخص کے لیے۔ بی بی جی، یہ سردار سائیں ہیں، سردار مہراب خان جتوئی۔ سکھاں کے بتانے پر امرا کی نگاہیں دوبارہ اس کی جانب اٹھی تھیں۔ سفید رنگ کے کلف لگے لباس میں ملوث اس شخص کی وجاہت اور دلکشی دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا چہرہ اوجھل تھا، بہت کوشش کے باوجود بھی امرا دیکھ نہیں پائی تھی۔ لوگ اس سے ہاتھ ملاتے اس کا ہاتھ چوم رہے تھے۔ یہ تو ہمارے علاقے میں، امرا نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دونوں خاندانوں کی دشمنی سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اس شخص نے اسے اغوا کیا تھا، اسی دشمنی کے تحت۔ یہ بات بھلا وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ غصے اور بے بسی کے عالم میں اس کی آنکھوں میں نمی آن ٹھہری تھی۔ اس کا خوف ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ ناول جاری ہے۔